Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shaukat Ahmed Khan, teaching you General English in class 10th at BHSSRL. Dear students, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नई पोएम लेके हाजिर हूँ. इस पोएम का नाम है माई मदर एट 66. Dear students, this poem, My Mother at 66, has been written by a poetess, Kamala Das. She was born in 1934 at Malabar in Kerala. Kerala is a state in India. Dear students, चूँकि कमला दास हिंदुस्तान की इब्तदाई शुअरा में से है, तो ये कमला दास जो है ये अपनी शायरी और ओरिजिनलिटी और वर्सिटैलिटी के लिए जानी जाती है. Dear students, my mother at 66, it literally means my mother at the age of 66. यानी इसका मतलब है कि 66 साल की उम्र में जब वो शायरा, वो हम अभी देख लेंगे, जब अपनी इस माँ को देखती है किस एज में, 66 साल की एज में, तो उसी के बारे में उसने यहाँ पे डिस्कशन किया है. Dear students, this poem, My Mother at 66, is based on the theme of advancing age and the fear of loss and separation. It means ये पोएम है, इसमें शायर का असल में ये मकसद है ये बयान करना कि जब एज बढ़ती है या उसकी माँ की जब एज बढ़ गई थी, उसी को वो यहाँ पे एक्सप्लेन करती है. और फिर जो उससे वो ख़तरा दिखता है, उसके खोने का डर दिखता है और उससे जुदा होने का डर, यानी जब वो सोचते कि उसकी माँ मर जाएगी, तो इस डर को वो एक्सप्लेन यहाँ पे करने की कोशिश करती है. यहाँ पे कमला दास इस पोएम में वो जब देखती है कि उसकी माँ शी इज़ अप्रोचिंग टू डेथ, और वो फील करती है कि शी में पास अवे, यानी वो मर जाएगी, एंड लीव हर एलोन, वो सोचते हैं कि वो फिर से अकेली पड़ जाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि द ट्यून ऑफ दिस पोएम इज़ predominantly pensive and sorrowful. Dear students, and another important point of this poem is that Kamala Das has written it without a full stop. It is like a long sentence punctuated by commas and overflowing with a thought process. Dear students, इस तरह इस नज़म में, जो ये नज़म है, इस नज़म में शायर ने क्या किया है, उसने इसको यहाँ पे किसी जगह पे भी कोई फुल स्टॉप नहीं डाला है, बस सिर्फ इसमें अपने थॉट के उन गियर्स को बदलने के लिए उसने कॉमास इस्तेमाल किए हैं और अपनी उस थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू किया है. कोई भी फुल स्टॉप इसमें नहीं है एंड तक. इस तरह डियर स्टूडेंट्स, जो ये नज़म है, इस नज़म में जो ये शायरा हैं, यानी ये पोइटेस, वो चूँकि अपने वालिदैन के घर से रवाना होती है, यानी वो अपने वालिदैन के घर से निकलती है, उसकी माँ उसके बगल में दूसरी सीट पर, यानी उसकी गाड़ी में बैठी हुई होती है. अचानक से जब गाड़ी चलाते हुए उसकी नज़र माँ की तरफ पड़ती है, तो उसकी माँ ऊँग रही थी, यानी उसकी माँ वो हल्की सी उस नींद में थी, और उसका मुंह, और एक बात थी, उसका मुंह खुला हुआ था, यानी उसकी माँ का, और उसका चेहरा, उसकी माँ का चेहरा इतना पीला लग रहा था जैसे किसी मरे हुए आदमी का हो, यानी जैसे कोई मरा हुआ आदमी, जैसे कोई लाश हो. कमला दास इस सूरत हाल को देखकर दुखी होती है कि उसकी माँ ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रही है. उसके उस दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है. उससे वो बचपन वाली पैन महसूस होती है. बचपन में जो उससे वो दर्द होता था कि शायद वो अपनी माँ को खो बैठेगी, तो मतलब वो पैन जो, मतलब जब किसी भी बच्चे को, ये मतलब जब छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ जब उसके पास नहीं होती है 1 घंटे या 2 घंटे के लिए, फिर उससे वो रोने लगता है. क्यों? उसे लगता है कि शायद उसकी माँ चली गई. वही वाली पैन फिर से यहाँ पे इस कमला दास को महसूस होती है.
جب اسے یہ پین اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید مر جائے گی، تو اچانک سے وہ اس سے لگتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس خیال کو دماغ سے نکالنے کے لیے وہ باہر کی طرف دیکھتی ہے اپنی گاڑی سے۔ باہر وہ کیا دیکھتی ہے، وہاں اسے درخت دکھتے ہیں۔ عام طور پر جب آپ بھی گاڑی میں ہوتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے درخت پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں، ایسا ہی اسے دکھتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس نے وہاں پہ دیکھی وہ یہ تھی کہ اس نے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے وہ دیکھے جو خوشی خوشی اپنے گھروں سے باہر کی طرف دوڑ رہے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو یہ وقت تھا، اس کی جو اندر کی دنیا، گاڑی کے اندر کی دنیا تھی، وہ خاموش اور رک سی گئی تھی جیسے۔ جب وہ باہر کی طرف دیکھی یا جب اس نے باہر کی طرف نظر دوڑائی تو پوری دنیا ایکٹیو تھی اور خوش تھی، یہ جیسے درخت بھاگ رہے تھے، بچے خوش تھے، دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے، لیکن اندر کی دنیا جو تھی، اس کے گاڑی کے اندر کی دنیا وہ خاموش اور وہ پریشانی والی سچویشن تھی اس گاڑی میں۔ اور اس طرح سے جب یہ دونوں اس ہوائی اڈے پر پہنچے، وہاں پھر سے اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ جب وہ کیا دیکھتی ہے، اسے پھر سے وہی اس کا جو اس کی ماں کا رنگ تھا وہ پیلا پڑ گیا تھا اور پھیکا سا پڑ گیا تھا، یعنی جیسے اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا ہو۔ اور اسے لگا کہ اس کا چہرہ برابر اس سردی کے موسم کے جو آخری دنوں میں چاند ہوتا ہے اس کا رنگ جیسا ہوتا ہے، اسی طرح کا رنگ اس کی ماں کا بھی دکھتا تھا، یعنی اس کی ماں کا بھی رنگ وہی جو چاند کا آخری دنوں میں ہوتا تھا۔ اس لیے اسے لگا کہ شاید میری ماں بھی اپنی زندگی کی آخری دن گزار رہی ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر وہ پوری طرح اپنی ماں کو کھونے کا دکھ محسوس کرتی ہے، اور بنا کوئی لفظ بولے وہ اس سے الگ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، صرف مسکرا کر، اس امید میں کہ ہم دوبارہ جلدی ملیں گے۔ وہ اس لیے کوئی بھی لفظ نہیں بولتی ہے، یا وہ اسے لگا کہ اگر میں کچھ بولوں تو میرے بولنے کے انداز سے لگے گا کہ اس کی ماں یہ محسوس کرے گی کہ شاید میری بیٹی کو میری حالت کو دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے، اس لیے اس نے کوئی بھی لفظ نہیں بولا، صرف وہ مسکرائی اور یہ سوچ کر مسکرائی کہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم شروع کرتے ہیں اس پویم کو۔ اگر آپ اپنے اس ٹیکسٹ پہ دیکھو گے تو وہاں پہ اس طرح سے شروعات ہوئی ہے کہ ڈرائیونگ فرام مائی پیرنٹس ہوم ٹو کوچن لاسٹ فرائیڈے مارننگ، کہ جب میں ڈرائیو کر رہی تھی اپنے پیرنٹس کے گھر سے ٹو کوچن، یعنی ٹو کوچن ایئرپورٹ۔ کوچن ایکچولی یہ کیرلا کی ایک سٹی ہے، اسے کوچی کہا جاتا تھا اور اسی کو اس نام سے، یعنی کوچن نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ کہتی ہے کملا داس، آئی سا مائی مدر، میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، بسائڈ می، جو میری سائڈ میں بیٹھی تھی، بغل میں بیٹھی، ڈوز، یعنی اس کی لائٹ سلیپ، یعنی وہ شی واز لائٹلی اسلیپ، یا میں کہوں کہ وہ اونگ رہی تھی۔ اوپن ماؤتھڈ، اس کا منہ بھی کھلا تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کئی بار آپ لوگوں نے دیکھا جب کوئی سو رہا ہوتا ہے، ہلکی سی نیند میں ہوتا ہے، تو اس کا منہ اکثر کھلا ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میرے کہنے کا مطلب کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اوپن ماؤتھڈ، ہر فیس ایشن لائک دیٹ آف اے کارپس، اس کا فیس جو تھا وہ اٹ واز ویری پیل۔ ایشن مینز ویری پیل، کس کی وجہ سے؟ ایدر ود فیئر اور النس، جب انسان بیمار ہو تو اس وقت جو انسان کا وہ چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اس صورت کو ہم ایشن بولتے ہیں، جب ایسا رنگ ہو گیا ہو، لائک دیٹ آف اے کارپس، کس کی طرح؟ جیسے یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ یہ اس کو سملی بولتے ہیں، اس نے اس کے فیس کو کس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے؟ اس کارپس کے ساتھ۔ کارپس ہوتا ہے ڈیڈ باڈی، بٹ اسپیشلی آف اے ہیومن بینگ، ناٹ آف این ادر اینیمل۔ جب کسی ہیومن بینگ کی باڈی ہوتی ہے اس کو ہم کارپس بولتے ہیں، ڈیڈ باڈی ہو اس کو کارپس بولتے ہیں۔ اینڈ ہیئر دس کملا داس ریئلائزڈ ود پین دیٹ شی واز ایز اولڈ ایز شی لکڈ، اس سے یہاں پہ ریئلائز ہوا کہ نہیں، میری ماں کی جو یہ حالت ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے کوئی بیماری یا اور کچھ ہے، بلکہ اس کی ماں بہت بوڑھی ہو چکی ہے۔ اس نے ریئلائز کیا اس کی اس اولڈ ایج کو، کہ یہ اپنی زندگی کی شاید آخری لمحات میں ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، بٹ سون پٹ دیٹ تھاٹ اوے، لیکن اس تھاٹ کو اپنے دماغ سے ہٹانے کے لیے ہم بھی کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی بھائی ہو یا کوئی گھر کا کوئی باہر گیا ہو
تو گاڑی میں یا وہ گاڑی لے کے گیا ہو تو ہمیں کبھی کبھار کچھ ایسے برے خیالات آتے ہیں. پھر ان برے خیالات کو ٹالنے کے لیے ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں, کسی کے ساتھ پھر بات کرنے بیٹھتے ہیں کہ اس خیال کو میں باہر دماغ سے ہی باہر نکالوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کملا داس بھی کہتی ہے کہ اس خیال کو باہر پھینکنے کے لیے یا باہر نکالنے کے لیے, دماغ سے باہر نکالنے کے لیے اس نے کیا کیا, اینڈ لکڈ آؤٹ ایٹ ینگ ٹریز اسپرنٹنگ. میں نے دیکھا, اب باہر کی طرف دیکھا, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو ٹریز تھے وہ دیور اسپرنٹنگ. اسپرنٹنگ مینس شارٹ فاسٹ ریس. جب چھوٹی ریس ہو, بالکل فاسٹ ریس ہو, جس سپیڈ سے گاڑی چل رہی تھی اس سپیڈ سے اسے لگا کہ ٹریز بھی, آپ لوگوں نے بھی یہ آبزرو کیا ہوگا جب آپ کبھی گاڑی میں بیٹھتے ہو تو پھر جب گاڑی چل پڑتی ہے تو جو باہر کی جو چیزیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ باہر کی طرف, وہ پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں. دا میری چلڈرن اسپیلنگ آؤٹ آف دیئر ہومز. اور اس نے دیکھا کہ جو کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بچے تھے خوش تھے, مطلب خوش بچے, وہ بچے مطلب جو اکثر بیشتر بچے خوشی ہوتے ہیں. اسپیلنگ آؤٹ آف دیئر ہومز, وہ موو کر رہے تھے. اسپیلنگ مینز ٹو موو یا ٹو فلو. تو وہ موو کر رہے تھے اپنے ہومز سے باہر کی طرف کھیلنے کے لیے. تو اس نے دیکھا کہ جو ٹریز تھے وہ بھاگ رہے تھے اور جو بچے تھے وہ کھیل رہے تھے, یعنی باہر کی دنیا بہت خوش تھی, ایکٹیو تھی. بٹ آفٹر دا ایئرپورٹ سیکورٹی چیک اپ, یہ کہتی ہے کہ کملا داس پھر جب ہم ایئرپورٹ پہنچے, پھر وہاں پہ سیکورٹی چیک اپ ہوتا ہے, یعنی سیکورٹی والے چیک کرتے ہیں. وہ چیک اپ سیکورٹی چیک وہ جب چیک کر رہے تھے, اسٹینڈنگ اے فیو یارڈس اوے آئی لکڈ, میں کچھ قدم دور بیٹھی تھی. آئی لکڈ اگین ایٹ, میں نے پھر سے اس کی طرف دیکھا, اپنی ماں کی طرف دیکھا. بین پیل, وہ کلر لیس ہو گئی تھی, پیل ہو گئی تھی, زرد ہو گئی تھی. ایز ایٹ لیٹ ونٹرس مون, جیسے لیٹ ونٹرس کا جو چاند ہوتا ہے, مطلب جیسے اس کا رنگ ہوتا ہے اسی طرح کا. یہاں پہ پھر سے سملی استعمال کیا گیا کہ اس کے چہرے کا رنگ اس وقت کیسا تھا, اس لیٹ ونٹرس مون کی طرح تھا, جیسے اس مون کا رنگ ہوتا ہے سردی کے آخری دنوں میں. اینڈ فیلٹ دیٹ اولڈ فیملیئر ایک, اور مجھے وہ پچھلے زمانے کی وہ فیملیئر ایک, یعنی وہی والا درد محسوس ہوا, وہی والی پین محسوس ہوئی جو مجھے مائی چائلڈ ہوڈ پھر جو مجھے اپنے بچپن میں وہ ڈر لگتا تھا کہ ماں کو کھونے کا ڈر, وہی سا ڈر مجھے آج محسوس ہوا. بٹ آل آئی سیڈ واز, میں نے کچھ نہیں کہا, بلکہ جو بھی میں نے کہا وہ بس یہ کہا, سی سون اما, ہم بہت جلد ملیں گے اما, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا. آل آئی ڈڈ, اور اس نے کیا کیا, آل آئی ڈڈ واز اسمائل اینڈ اسمائل اینڈ اسمائل. میں نے صرف کیا کیا, میں مسکرائی, بس صرف مسکرائی, اپنی ماں کو یہ دلاسا دینے کے لیے یا خود کو بھی تسلی دینے کے لیے. میں بس مسکرائی اور مسکرائی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھی سمری اس کے بارے میں, اس پوئم کی, یا تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں نے اس کی دی. آپ پھر سے اس کو پڑھیے گا اپنے اس پہ, اپنی ٹیکسٹ پہ, اور اس کو سمجھنے کی پھر سے کوشش کیجیے. یہ کوئی مطلب ٹویسٹڈ پوئم بھی نہیں, اتنی ٹف بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاؤ گے. آپ اس کو پھر سے پڑھنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کچھ اور باتیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. فار ایگزامپل ہم اس کے وہ کوسچنز جو ٹیکسٹ جو ایگزام میں آتے ہیں, ایگزام اسٹائل کوسچنز ہوتے ہیں, جو وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور لٹریری ڈیوائس کے بارے میں, رحم سکیم کے بارے میں, یہ چیزیں جو یہاں پہ بھی رہتی ہیں, اور کچھ وہ ورڈس ہوتے ہیں یا ایکسپریشنز ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. تو تب تک کے لیے اسٹے ہوم, اسٹے سیف, اینڈ تھینک یو.